बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो देख के इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की और मेरी ईमान भी इंशाअल्लाह ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि वीडियो इसी हवाले से कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया क्यों बनाई, कैसे बनाई, किसके लिए बनाई, कब बनाई ये दुनिया अल्लाह ताला ने। आज की वीडियो जो है इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है और ईमान को ताज़ा कर देने वाली वीडियो है। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि वीडियो में ऐसा क्या है जो हमारी ईमान को ताज़ा कर देने वाली है। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियोस को पूरे का पूरा देख लें, ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफे का बायस बने और ईमान की ताजगी का सबब बने। चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, लगभग 18,000 दुनियाओं, प्लैनेट्स, ग्रह और कायनात यानी यूनिवर्स को पैदा करने से पहले जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक ज़ात मौजूद थी और वो अल्लाह ताला की ज़ात थी। तब अल्लाह ताला की ज़ात ने यह चाहा कि मेरी ज़ात के अलावा कोई ऐसा हो जो मेरी शान व शौकत और मेरी ताकत को पहचाने और मेरी तारीफ करे। तो अल्लाह ताला ने अपने ही नूर में से सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। बस जैसे ही ये नूर पैदा हुआ तो उस नूर ने अपने पैदा करने वाले रब की बड़ाई को जानकर उसकी तारीफ करने लगा, और ये नूर इसी तरह लाखों साल तक अपने पैदा करने वाले यानी अल्लाह ताला की तारीफ करता रहा। और इस तरह लाखों साल गुजर गए तो अल्लाह ताला को उस नूर यानी नूर मोहम्मदी के तारीफ करने का ये अंदाज़ इस तरह पसंद आया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को ऊंचा मर्तबा देना चाहा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक हुक्म जारी किया और अल्लाह ताला के हुक्म से 12 पर्दे तैयार हो गए। और जब ये 12 पर्दे तैयार हो गए तो ये नूर उसी तरह उन 12 पर्दों के अंदर रहकर अल्लाह ताला की तारीफ करता रहा। अल्लाह के हुक्म से जो 12 पर्दे तैयार हुए उन पर्दों के नाम ये हैं। नंबर 1 हिजाब कुदरत, नंबर 2 हिजाब अज़मत, और नंबर 3 हिजाब इज़्ज़त, और नंबर 4 हिजाब गैबत, और नंबर 5 हिजाब जबरूत, और नंबर 6 हिजाब रहमत, और नंबर 7 हिजाब नबूवत, और नंबर 8 हिजाब किबरिया, और नंबर 9 हिजाब मंजिलत, और नंबर 10 हिजाब रिफ़ात, और नंबर 11 हिजाब सआदत, और नंबर 12 हिजाब शफ़ाअत। मेरे दोस्तों, नूर मोहम्मदी पहले पर्दे में यानी हिजाब कुदरत में 12,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हानल अलीय्यिल आला। इसी तरह नूर मोहम्मदी दूसरे पर्दे यानी हिजाब अज़मत में 11,000 साल तक अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुब्हाना आलिमिस सिर्री व अख़फ़ा। इसी तरह नूर मोहम्मदी तीसरे पर्दे में यानी हिजाब इज़्ज़त में 10,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हानल मलिकिल मन्नान। इसी तरह चौथे पर्दे यानी हिजाब गैबत में नूर मोहम्मदी 9,000 साल तक अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि अज़ीम। और पांचवें पर्दे यानी हिजाब जबरूत में नूर मोहम्मदी 8,000 साल तक अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हानल करीमुल अकरम। और इसी तरह छठे पर्दे यानी हिजाब रहमत में नूर मोहम्मदी 7,000 साल तक अल्लाह ताला की तारीफ करता रहा, सुब्हान रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और सातवें पर्दे यानी हिजाब नबूवत में नूर मोहम्मदी 6,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। इसी तरह आठवें पर्दे यानी हिजाब किबरिया में 5,000 साल तक नूर मोहम्मदी अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुब्हानल अज़ीमिल आज़म। और नौवें पर्दे यानी हिजाब मंजिलत में नूर मोहम्मदी 4,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हानल अलीमिल करीम। और 10वें पर्दे यानी हिजाब रिफ़ात में नूर मोहम्मदी 3,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हाना ज़िल मुल्क वल मलकूत। और 11वें पर्दे
یعنی حجاب سعادت میں 2000 سال تک نور محمدی اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کرتا رہا، سبحانہ من یزیل الاشیاء ولا یزول۔ اور 12ویں پردے یعنی حجاب شفاعت میں 1000 سال تک نور محمدی اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ۔ دوستو، اسی طرح یہ نور ان 12 پردوں کے اندر اپنے رب کی تسبیح بیان کر کے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا، اور اسی طرح یہ نور لگاتار ان 12 پردوں کے اندر ہزاروں سال تک اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور اس کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 پردوں کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف سنا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس طرح خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح یعنی تختی اور تختی کے بعد قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی شروعات میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ اتنے اونچے مرتبے والا کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب ہے، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اتنا خوش ہے کہ پس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ بہت جلد تیرا پروردگار بہت ساری دنیاؤں کو پیدا کرے گا، اور ان ساری دنیاؤں پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مرتبہ عطا کرے گا کہ جو مرتبہ تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی پہچان قلم سے کروائی، اور پھر اس کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا گیا، اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ میرے دوستو، اسی طرح لوح و قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے بہت ساری دنیاؤں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا، اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا، اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان دنیاؤں کو روشن کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات یعنی یونیورس کے اندر روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات یعنی یونیورس کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان و شوکت عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہلے مخلوق ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ میرے دوستو، عبد عربی بھاشا میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔
اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کہ کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر پیدا کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے، جس نور سے یہ تمام کائنات یعنی یونیورس چمک رہی ہے، اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا صرف اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے محبوب کا مرتبہ دکھانے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیا کو پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ میرے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا، ان تمام چیزوں کی جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان ساری دنیاؤں کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آنے والی ویڈیو کو اور آسان بنا سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔